अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबन। आप लोगों का सबका आना अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत मुबारक करे और आप लोगों को उसके लिए बेहतरीन जज़ा खैर अता फरमाए कि आपने इल्म के हुसूल के लिए अपने औकात को फारिग किया और हमारे साथ मिल करके इस सफ़र को तय करने की अपनी कोशिश की तरफ एक मज़ीद कदम उठाया। दुआ के साथ इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी हुई तौफीक से आज हम अपनी सलाह क्लास का आगाज़ करते हैं। और ये बात कि किसी भी काम को करने से पहले ज़रूरी है कि उस काम का मकसद हमारे सामने वाज़ेह हो, और हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हम जो भी इल्म हासिल करें उसके ज़रिए से अपने आमाल में बेहतरी ला सकें और अल्लाह की रज़ा और क़ुर्ब हासिल कर सकें इंशाअल्लाह। तो अगर हम इस मकसद को लेकर के इस क्लास को अटेंड करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर इससे कुछ न कुछ सीख कर उठेंगे। आज हम नमाज के ताल्लुक़ से जिस मौजू पर बात करेंगे वो है नमाज की फ़र्ज़ियत, फ़जीलत और अहमियत। चूँकि ये वर्कशॉप 3 दिन पर मुश्तमिल है, इसलिए मैंने मौज़ूआत को इन 3 दिन के मुताबिक तक़सीम किया है और आज इसमें से हम पहला मौजू डिस्कस करेंगे। हो सकता है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि ज़्यादातर जो अहादीस मैं आपके सामने रखूँगी और कुरानी आयात नमाज की फ़जीलत के ताल्लुक़ से और अहमियत के ताल्लुक़ से वो आपने कहीं न कहीं सुन भी रखी होंगी, पढ़ भी रखी होंगी और उसकी समझ भी आपको होगी। लेकिन आप देखें कि कुरान और हदीस हमारे लिए अपने दीन को सीखने के 2 ऐसे सोर्सेज हैं कि जिन पर जाकर ही हम अपने दीन को पुख्ता और मजबूत करते हैं, और इसीलिए हमें इनको दोहराने और बार बार पढ़ने के लिए कहा गया। तो कहीं भी आपको ऐसा लगे कि ये तो मेरा सुना हुआ था या मेरा पढ़ा हुआ था, तो अब मैं आज भी यही पढ़ रही हूँ, तो इससे क्या फ़ायदा, तो इस शैतानी वसवसे को अपने दिल से निकाल दें कि इससे कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तब हमको उसका फ़ायदा ज़रूर हासिल होता है और यकीनन हासिल होता है। तो इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे। कुरान हकीम में सूरत नूर की आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्दि वत्तैरु साफ़ात कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहहु वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। क्या तुमने नहीं देखा कि तस्बीह करती है उसके लिए, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, हर शय जो आसमानों में है और ज़मीन में है, और परिंदे सब बस्ता, यानी सब बस्ता होकर। हर शय वाकिफ़ है अपनी नमाज और अपनी तस्बीह के तरीक़े से, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जानने वाला है जो वो करते हैं। इस आयत से बात साबित होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि उन्होंने अपनी किस मखलूक को किस तरह की नमाज सिखाई है, किस तरह का तस्बीह का अंदाज सिखाया है। लेकिन ये बात साबित है कि इस कायनात की हर मखलूक, ख्वाह वो हमारी नज़र में बेजान हैं, जैसे पहाड़ हैं, रेत के ज़र्रात हैं, समंदर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, फल हैं, फूल हैं, हर चीज़, कायनात की हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह करती है, और उसको जो नमाज सिखाई गई है वो उस नमाज को पढ़ती है, अदा करती है। उसका तरीक़ा क्या है, उसकी ज़बान क्या है, वो किस तरह वो काम करते हैं, उनको किस तरह सिखाया गया,
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان اور ان کے درمیان ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ چونکہ ہم سے قرآن حکیم میں ایک بات کو بتایا گیا اور ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے کہ یقیناً ایسا ہی ہے۔ لفظ صلاۃ، اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں، یعنی جن حروف سے کی موجودگی صلاۃ کو کسی بھی شکل میں لایا جائے اس میں ان حروف کی موجودگی ضروری ہوتی ہے، وہ ہیں صاد، لام اور واو۔ یہ اس لفظ صلاۃ کا کے روٹ لیٹرز ہیں۔ قرآن حکیم کی 115 آیات میں 124 بار یہ لفظ مختلف شکلوں اور معنوں میں آیا ہے۔ صرف سورہ بقرہ میں 12 مرتبہ، سورہ نساء میں 15 مرتبہ، سورہ مائدہ میں 6 مرتبہ اور سورہ توبہ میں 9 مرتبہ صلاۃ لفظ کی مختلف شکلیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، پڑھنے کو ملتی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ صلاۃ کا لغوی میننگ کیا ہے یا ڈکشنری میننگ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان ایک بہت ہی وسعت والی زبان ہے اور ایک لفظ میں بہت سارے معنی اس میں پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا لغوی معنی یا ڈکشنری میننگ کیا ہے اور قرآن حکیم میں کن کن معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو صلاۃ کا لفظ جب قرآن میں آتا ہے تو کہیں دعا کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، کہیں ثنا کے میننگ میں، کہیں قراءت کے میننگ میں، کہیں بخشش کے میننگ میں اور کہیں رحمت کے میننگ میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ اصطلاحی معنی نماز کا کیا ہے، یعنی ٹرمنالوجی میں ہم جب نماز کہتے ہیں یا صلاۃ کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے۔ تو نماز ایک قولی اور فعلی عبادت ہے، قولی اور فعلی عبادت ہے جو تکبیر کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور تسلیم کے ساتھ ختم کی جاتی ہے۔ قولی عبادت کس طرح سے ہے کہ ہم اس میں کچھ حصہ قرآن کا پڑھتے ہیں، کچھ دوسرے اذکار جو ہم کو بتائے گئے ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا پڑھنا ہے یہ گویا قولی عبادت ہے، ہم بول کر کے اس عبادت کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فعلی عبادت کیا ہے کہ اس میں ہم اپنی پوزیشنز کو چینج کرتے ہیں، جسمانی پوزیشنز کو، کبھی ہم رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک فعلی عبادت ہے جس میں ہم اپنے افعال سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اور اپنے رب کے احکام کی پابندی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے بسا اوقات کہ کیا نماز کا حکم صرف اسلام میں ہے یا صرف امت مسلمہ کو دیا گیا ہے یا اس سے پہلے کے انبیاء پر بھی نماز فرض تھی، نماز کا حکم ان کو بھی دیا گیا تھا۔ قرآن کے ہی ریفرنس سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھیں گے۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 24 میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہم نے ان کو آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور رجوع کیا۔ یہ گویا نماز میں جو ہماری سجدے کی پوزیشن ہوتی ہے اس پوزیشن میں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی نماز کے سلسلے میں قرآن میں جو ہمیں معلومات ملتی ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک و صاف رکھا کرو۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہ نماز کے بارے میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں تذکرہ ہے۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 87 میں موسیٰ علیہ السلام کی نماز کا تذکرہ ہے کہ ان کو کس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ جب فرعونیوں سے ان کو خطرہ لاحق تھا تو ان کو اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجد ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں بنی اسرائیل کو نماز کا حکم دیا گیا۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نماز قائم کرتے رہو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی نماز کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہم کو ملتا ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 43 میں، یا مریم اقنتی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم فرما برداری کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 31 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھے وصیت کی گئی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ اور سورۃ انفال کی آیت نمبر 35 میں یہود اور نصارہ جس طرح کی نماز پڑھتے تھے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور نہیں تھی ان کی نماز اللہ کے گھر کے پاس، اللہ کے گھر کے نزدیک، سوائے اس کے کہ سیٹیاں اور تالیاں۔ تو اس طرح ان ریفرنسز کو دیکھ کر کے آپ نے اس بات کا ضرور اندازہ کر لیا ہوگا اچھی طرح سے کہ نماز صرف امت مسلمہ پر ہی فرض نہیں کی گئی، بلکہ اس سے پہلے کی امتوں پر بھی کسی نہ کسی شکل میں نماز فرض تھی، اور اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ السلام اب ہم علیکم۔ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ابتدائے اسلام میں نماز کس طرح پڑھی گئی۔ ابتدائے اسلام میں نماز کس طرح پڑھی گئی، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فرضیت سے پہلے، یعنی نماز تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے اس وقت فرض کی گئی، لیکن اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ نماز کیسی نماز تھی، کیا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں فرض اللہ الصلاۃ حین فرضتها رکعتین رکعتین فی الحضر والسفر فأقرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر وزید فی صلاۃ الحضر، یعنی کہ
اللہ सुब्हान ताला ने नमाज को फर्ज किया, तो जब उसको फर्ज किया गया तो वो दो दो रकातें थीं, सफ़र में भी, हज़र में भी और सफ़र में भी। फिर सलातुल सफ़र तो वैसे ही रहने दी गई, यानी 2 रकातें, और सलातुल हज़र को बढ़ा दिया गया। यानी सलातुल हज़र क्या है हमारी, जो हम अपने क़याम के दौरान जब हम कहीं रह रहे होते हैं, जब पढ़ते हैं तो ज़ोहर की नमाज 4 रकात पढ़ते हैं, असर की हम 4 रकात पढ़ते हैं, और मगरिब इशा की 4 रकात पढ़ते हैं। लेकिन जब कसर करते हैं तो इन नमाज़ों को 2-2 रकात पर रखते हैं। तो इस तरह से इब्तिदाए इस्लाम में नमाज का तज़किरा आता है। अब हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि असरा और मेराज का जब वाक़या पेश आया तो मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का ये तोहफ़ा अता फरमाया गया। यकीनन बिल यकीन आप लोगों को ये वाक़या भी मालूम होगा और ये बात भी मालूम होगी, लेकिन इस बात को हम जब तक ताज़ा ना कर लें हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा वाक़या है कि उसको अगर डूब के पढ़ा जाए और पूरे तसव्वुर के साथ पढ़ा जाए तो नमाज की अहमियत का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाता है, और हम वाकई इस कोशिश में लग जाते हैं कि इस तोहफे की कद्र करें। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हदीस बयान करते थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर की छत खोल दी गई, उस वक्त मैं मक्के में था। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे और उन्होंने मेरा सीना चाक किया, फिर उसे ज़मज़म के पानी से धोया, फिर एक सोने का तश्त लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था, उसको मेरे सीने में रख दिया, फिर सीने को जोड़ दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ लेकर चले। जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आसमान के दरोगा से कहा, खोलो। उसने पूछा, आप कौन हैं? जवाब दिया कि जिब्राईल। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया, हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन्होंने पूछा कि क्या उनके बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? कहा, जी हाँ। फिर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हम पहले आसमान पर चढ़ गए। वहां हमने एक शख्स को बैठे हुए देखा। उनके दाहिनी तरफ कुछ लोगों के झुंड थे और कुछ झुंड बाईं तरफ थे। जब वो अपनी दाहिनी तरफ देखते तो मुस्कुरा देते और जब बाईं तरफ नजर करते तो रोते। उन्होंने मुझे देखकर फरमाया, आओ, अच्छे आए हो साले नबी और साले बेटे। मैंने जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये आदम अलैहिस्सलाम हैं और उनके दाएं बाएं जो झुंड हैं ये उनके बेटों की रूहें हैं। जो झुंड दाईं तरफ हैं वो जन्नती हैं और बाईं तरफ के झुंड दोज़खी रूहें हैं। इसलिए जब वो अपने दाईं तरफ देखते हैं तो खुशी से मुस्कुराते हैं और जब बाईं तरफ देखते हैं तो रंज से रोते हैं। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुंचे और उसके दारोगा से कहा कि खोलो। उस आसमान के दारोगा ने भी पहले की तरह पूछा, फिर खोल दिया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर आदम, इदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम को मौजूद पाया। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इदरीस अलैहिस्सलाम पर गुजरे तो उन्होंने फरमाया कि आओ, अच्छे आए हो साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जवाब दिया कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो उन्होंने फरमाया, आओ, अच्छे आए हो साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने कहा, आओ, अच्छे आए हो साले नबी और साले भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं। फिर मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। उन्होंने फरमाया, आओ, अच्छे आए हो साले नबी और साले बेटे। मैंने पूछा, ये कौन है? फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इब्न शहाब ने कहा कि मुझे अबू बकर बिन हज़म ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर चढ़े। अब मैं उस बुलंद मुकाम पर पहुंच गया जहां मैंने कलम की आवाज़ सुनी, जो लिखने वाले फरिश्तों के कलमों की आवाज़ थी।
ابن حزم نے اپنے شیخ سے اور انس بن مالک نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے، کیونکہ آپ کی امت میں اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے، کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں یعنی عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں، میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیے، لیکن میں نے کہا مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ وہ تحفہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر وحی کے ذریعے نہیں دیا گیا، بلکہ آسمانوں پر رب کریم نے اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا، اور اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اب ہم انشاءاللہ نماز کی فرضیت کے تعلق سے ہی کچھ آیات اور کچھ احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا اور اہم فریضہ نماز ہے، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان پر عائد کیا گیا ہے، ہر مسلمان پہ۔ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے کہ اس سے کوئی بھی مسلمان بری ذمہ نہیں ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا مالدار، صحت مند ہو یا بیمار، طاقتور ہو یا کمزور، بوڑھا ہو یا نوجوان، مسافر ہو یا مقیم، بادشاہ ہو یا غلام، حالت امن میں ہو یا حالت خوف، خوشی ہو یا غم، گرمی ہو یا سردی، حتیٰ کہ جہاد اور قتال کے عین موقع پر بھی، میدان جنگ میں بھی یہ فرض معاف نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 103 ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ اب فرض کے لفظ پر آپ غور کرتے جائیے کہ فرض کیا ہوتا ہے۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ فرض ایک وہ عبادت ہوتی ہے کہ جو کسی طرح سے بھی انسان سے ساقط نہیں ہوتی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز کی پابندی کرو۔ غور کرتے جائیے، آیات بے شک آپ کی سنی ہوئی ہوں گی، لیکن الفاظ پر غور کیجئے۔ نماز کی پابندی کرو، یہ نہیں کہا گیا کہ بس نماز کبھی بھی جب دل چاہے پڑھ لو اور جب دل چاہے چھوڑ دو۔ نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کون نہیں چاہتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم و کرم اس کے اوپر ہو، رحمت اس کے اوپر ہو؟ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت۔
اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز یعنی عصر کی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو، ادب سے۔ تو نماز میں ادب ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب شرائط نماز پڑھیں گے، ارکان نماز اور واجبات اور سنن کے متعلق انشاءاللہ کل کی کلاس میں، تو اس بات کو ہم مزید کلیئر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں مطلوب ہیں ادب کے تعلق سے۔ کچھ احادیث ہم دیکھتے ہیں جو نماز کی فرضیت کے سلسلے میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو آپ دیکھیں اس میں بھی نماز کے قیام کی بات آ گئی اس حدیث میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا، تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، لہٰذا سب سے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب اس بات کو مان لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 نمازیں ان پر یعنی ہر مسلمان پر فرض کی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن ویسے ہی نہیں بھیجا جا رہا تھا، بلکہ وہاں کے گورنر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تھا، اور اس وقت ان کی عمر بہت کم تھی، کم عمر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینے کے آخر تک چھوڑنے کے لیے بذات خود تشریف لائے تھے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہونے کا حکم دے رکھا تھا، اور وہ اونٹ پر سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحتیں فرماتے جا رہے تھے اور بتاتے جا رہے تھے کہ انہیں کیا کیا کرنا ہے وہاں جا کر۔ اور ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کیا تھی کہ جب وہ تمہاری بات مان لیں یعنی اہل کتاب، تو پھر ان سے یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 نمازیں ان پر فرض کی ہیں۔ تو نماز کی فرضیت کے سارے ثبوت ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نماز جو ہے وہ اس درجے کی عبادت نہیں کہ اسے کر لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے اور نہ بھی کیا جائے تو بھی معاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نمازوں کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ ایسا کر لیں گے تو ان کی جان و مال مجھ سے محفوظ ہو جائے گا، الا یہ کہ کسی اسلامی حکم کی روح سے جان و مال زد میں آ جائے، اور ان کے اعمال کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اسی طرح کچھ مزید احادیث بھی ہیں جن کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہم نے ابھی پہلے بھی پڑھی کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے نمازیں سفر و حضر دونوں حالتوں میں 2 رکعت فرض کی تھی، اور اس کے بعد حالت سفر میں نماز پہلی حالت پر باقی رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ صرف نمازی دین اسلام کا ایک ایسا عظیم رکن ہے جس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ 7 آسمانوں کے اوپر بلند اور اعلیٰ مقام پر معراج کی رات میں ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اپنے ٹاپک کے دوسرے سیگمنٹ پہ آتے ہیں، جس میں ہم نماز کی اہمیت کے تعلق سے قرآن کی کچھ آیات دیکھیں گے اور کچھ احادیث کو بھی دیکھیں گے کہ نماز کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے، کیا وجہ ہے کہ نماز کا اتنا تاکیدی حکم ہے، کیا وجہ ہے کہ نماز میں کا حکم قرآن حکیم میں تقریباً 66 ٹائمز دیا گیا ہے۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں
نماز کی اہمیت اور فضیلت کو کثرت سے ذکر کیا گیا ہے، جن میں نماز کو قائم کرنے پر بڑے بڑے وعدے اور نماز کو ضائع کرنے پر سنگین وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ قرآنی آیات کے ذریعے سے اس بات کو، اپنے اس یقین کو مزید پختہ کریں گے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خاصیت اور تاثیر رکھی ہے کہ وہ نمازی کو گناہوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، مگر ضروری ہے کہ خاص مدت تک اس پر پابندی سے عمل کیا جائے اور نماز کو ان شرائط اور آداب کے ساتھ پڑھا جائے جو نماز کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فلاں شخص راتوں کو نماز پڑھتا ہے مگر دن میں چوری کرتا ہے۔ اس کا اپوزٹ بھی بتایا جاتا ہے کہ کسی نے آ کے کہا کہ فلاں شخص دن میں نماز پڑھتا ہے اور رات کو چوری کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز عنقریب اس کو اس برے کام سے روک دے گی۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا پورا ہوا، اور ایک وقت آیا کہ وہ شخص نمازوں کی پابندی کرتا رہا اور پھر اس سے وہ برا کام چھوٹ گیا، اس کے دل میں اس سے نفرت پیدا ہو گئی اور اس نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں، اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، لہٰذا 5 نمازوں کے بدلے 50 ہی کا ثواب ملے گا۔ صرف نمازی دین اسلام کا ایک ایسا عظیم رکن ہے جس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ 7 آسمانوں کی بلندی پر معراج کی رات ہوا۔ تو میں نے اس بات کو تیسری بار دہرایا ہے، اور میرا مقصد اس سے یہی ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے دل کے اندر یہ بات جم جائے کہ یہ آسمانی تحفہ ہے، آسمانی تحفہ۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، یہ چیز شاق اور بھاری ہے مگر اللہ کا ڈر رکھنے والوں پر آسان ہے۔ یعنی جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت سامنے آئے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس پر صبر کرے اور نماز کا خاص اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔ ابو داؤد اور مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر جب بہت ہی زیادہ سخت معاملہ تھا، کل 313 مسلمان اور کہاں ہزاروں کی فوج کا اس وقت پہ سامنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے رب کے حضور نیت باندھ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اتنی آہوزاری میں مشغول تھے، اپنی دعا اور مناجات اور نماز میں اتنے مصروف تھے کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے جسم سے گر گئی اور آپ کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ تو ایسا کب ہوتا ہے کہ جب آپ کے جسم سے کوئی کپڑا بھی ہٹ جائے اور آپ اتنے مصروف ہوں کہ پھر آپ کو کسی بات کا ہوش نہ ہو۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے جس کی اہمیت ہم کو احادیث سے بہت اچھی طرح پتہ چلتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا بھی اہتمام فرماتے تھے، اور پھر خاص خاص مواقع پر بھی اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کے لیے نماز ہی کو ذریعہ بناتے تھے۔ سورج گرہن، چاند گرہن ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے، زلزلہ، آندھی، طوفان، حتیٰ کہ تیز ہوا بھی چلتی تو مسجد تشریف لے جا کر نماز میں مشغول ہو جاتے۔ فاقے کی نوبت آتی ہے، کوئی دوسری پریشانی یا تکلیف پہنچتی تو مسجد تشریف لے جاتے، سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے مسجد تشریف لے جا کر نماز ادا کرتے۔ یعنی کہ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر نماز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد چاہتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نمازوں کا خاص اہتمام کریں، اور کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت آئے تو بجائے اس کے کہ لوگوں سے اس کا بیان کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو جائیں اور اس کے حضور اپنی پریشانیوں اور اپنے مسائل کو رکھ کر اس سے حل طلب کریں۔ قرآن حکیم میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے۔ یعنی نمازوں کی پابندی کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں حاصل ہوتا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے، خاص کر نماز کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی یہ خوشخبری ہے اور کتنا بڑا یہ انعام ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کو قائم رکھو گے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے۔ کسی اور کا پھر ساتھ چاہیے، کوئی اور پھر شکوہ شکایت کرنے کے لیے چاہیے، کوئی اور پھر اپنے مسائل کو سلجھانے کے لیے چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہم کو مل جائے، جس کی یقین دہانی ہمیں قرآن حکیم میں کرائی جا رہی ہے۔ کچھ احادیث کو بھی ہم اس سلسلے میں دیکھتے ہیں جس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ کس چیز کا؟ فرض نماز کا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب اور کامران ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارے میں ہوگا۔ اب نماز کو درست کیسے کرنا ہے؟ نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن نماز کی درستگی کس طرح ہوگی، اس کی فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ نماز کی درستگی پر ہی ہماری اخروی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ سب سے پہلا حساب جو ہونا ہے وہ نماز کا ہونا ہے، اس تحفے کا ہونا ہے جس کی ہم نے ناقدری کر رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ کب ادا کرنا؟ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی فرما برداری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں نماز کی کیا اہمیت ہے۔ یعنی سب سے زیادہ محبوب عمل جب پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ تو
ایک نماز وہ ہے جو وقت پر ادا کی جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو، اور ایک نماز وہ ہے جو وقت کو ٹال کر پڑھی جائے اور پھر اس کے لیے کبھی مکروہ وقت ہو جائے اور کبھی قضائی ہو جائے۔ تو پھر یہ تو ہم خود اپنی نمازوں پر جب چیک رکھیں گے تبھی ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم کون سی والی نماز پڑھیں، آیا یہ کہ جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے جا رہے ہیں یا کہ پھر ہم اس نماز کو ضائع کرنے والے بن رہے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک ازجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟ یعنی ان سے سوال کیا کہ کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ بیعت کیا ہے؟ ایک وعدہ ہے، ٹھیک ہے، سمپل لفظوں میں اگر آپ سمجھ لیں تو ایک وعدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو کہا تو ہم نے اپنے ہاتھ بیعت کے لیے بڑھا دیے اور بیعت کی۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے کس چیز پر بیعت کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نمازوں کی پابندی کرو۔ اس کے بعد آہستہ آواز میں کہا، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نمازوں کی پابندی کرو، تو جب تم نمازوں کی پابندی کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تم اپنی ساری حاجتوں کا سوال اس میں کر لو گے، تو پھر تمہیں اس بات کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم لوگوں سے سوال کرو، لوگوں سے مانگو، تم فقر و فاقے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ اس حدیث کی تشریح میں بات کہی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، نور ہوگی، اور کیا ہوگی؟ اس کے لیے دلیل ہوگی۔ کس بات کی دلیل؟ اس کے پورے ایماندار ہونے کی۔ یعنی نماز اہتمام سے ادا کرنا نہ صرف نور کا باعث ہوگا بلکہ ایمانداری کی دلیل ہوگی۔ اور کیا چاہیے قیامت کے دن ہمیں؟ کہ کوئی آئے اور ہماری ایمانداری کو پروف کر دے کہ ہم ایمان لانے والوں میں سے تھے، ہم مومن تھے۔ تو نماز ایمانداری کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اس کے لیے اب بات دیکھیے، نماز نہیں پڑھتا نہیں کہا گیا، نماز کا اہتمام نہیں کرتا۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا، یہ بات نہیں کہی گئی کہ نماز ادا نہیں کرتا یا نماز نہیں پڑھتا۔ لفظ اہتمام پر غور کیجیے۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور قیامت کے دن وہ فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ یعنی ان لوگوں کے ساتھ حشر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انہی باتوں کی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ یعنی جو باتیں فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے اندر پائی جاتی تھی، انہی باتوں کے اختیار کرنے کی وجہ سے انسان نماز میں سستی کر جاتا ہے۔ یعنی اگر اس کی وجہ مال و دولت کی کثرت ہے، یعنی مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے انسان اپنی نماز میں سستی کرتا ہے تو قارون کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا جو کہ بہت ہی زیادہ مال و دولت والا تھا۔ اور اگر حکومت اور سلطنت ہے، یعنی کسی کے پاس بڑا عہدہ ہے اور اپنے وہ اس عہدے کی ذمہ داریوں کو اتنا نبھانے میں مصروف ہے کہ وہ نماز میں سستی و کاہلی کر جاتا ہے، تو پھر فرعون کے ساتھ، اور اگر وزارت یا ملازمت ہے تو حامان کے ساتھ، اور تجارت ہے تو ابی بن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ان بڑے بڑے باغی لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر کیا جائے۔ ہمیں اپنی نمازوں کا اہتمام اس طرح سے کرنا ہے اپنی زندگیوں میں کہ پھر وہ واقعی نماز کہلانے کے لائق ہو جائیں، ان کو واقعی نماز کہا جائے۔
جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود نماز ہی نہیں پڑھتے، بالکل نماز نہیں پڑھتے، یا پھر کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں، وہ غور کریں کہ پھر ان کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، یعنی اگر اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا، ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا، ہم سب چل رہے تھے، میں نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، آپ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جس کی بدولت میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ ذرا فکریں دیکھیے ان لوگوں کی، اور آپ عمریں دیکھیں، یعنی 34 ایئرز کے تھے جب انتقال بھی فرما گئے تھے، اور یہ جو ان کے سیکھنے کا دور تھا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ بالکل ان کی نوجوانی کا دور تھا، اور ان کی فکر دیکھیے، کیونکہ ان کا آخرت پر یقین بڑا پختہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بڑی بات پوچھی ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس معاملے کی اصل، اس کا ستون اور اس کی عظمت نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور، یعنی کہ جنت میں داخلے کی جو انہوں نے بات کہی تھی کہ ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 اعمال بتانے کے بعد پھر پوچھا کہ میں تمہیں اس معاملے کی اصل اور اس کا ستون اور اس کی عظمت نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملے کی اصل اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی عظمت اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ تو نماز جو ہے وہ ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہے، ہمارے دین کے ایک ستون کی حیثیت۔ اور آپ دیکھیں اگر پلر نہ ہو، اگر ستون نہ ہو، تو کیا کوئی چھت قائم رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ پلیز آپ میں سے کسی کا مائک اوپن ہے، پلیز مائک آف کر لیجئے، دوسروں کو ڈسٹرب ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو ان نمازوں کو اس طرح لے کر آئے، غور سے اس حدیث کو سنیں، جو ان نمازوں کو اس طرح لے کر آئے کہ ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، اور جو شخص ایسا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی عہد اس سے نہیں، چاہے اس کو عذاب دیں چاہے جنت میں داخل کر دیں۔ تو اب بات کیا ہے کہ لاپرواہی اور کوتاہی نہیں کرنا، اور ان دونوں کاموں کے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عہد میں انسان داخل ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کیا کہ نماز کی پابندی، جس میں کوئی اتنی بڑی مشقت بھی نہیں، آپ دیکھیں جہاد میں جانے پر تو مشقت ہے، زکوٰۃ نکالنے میں بھی انسان کا دل بعض وقت ہوتا ہے کہ میرا محنت سے کمایا ہوا پیسہ اور مجھے نکالنا پڑ رہا ہے، لیکن نماز صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اس کو پڑھ لینا ہے، ادا کر لینا ہے، اور پھر مالک الملک دو جہان کا بادشاہ جنت میں داخل کرنے کا عہد فرماتا ہے، اور اس کے باوجود ہم اس اہم عبادت سے لاپرواہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے، اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذمے ضروری سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا گیا۔ ہم کتنا مانگتے ہیں دن بھر میں، کتنی بار مانگتے ہیں، وقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔
تو اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کہ وضو اور اوقات کا اہتمام، پھر رکوع اور سجدہ اچھی طرح، اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذمے ضروری سمجھے، ضروری، یہ نہیں کہ مرضی ہے تو کر لیا اور نہیں مرضی ہے تو کوئی بھی بہانہ کر کے اس کو ٹال دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی پاکی یعنی وضو ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت کے لیے رات گزارتا تھا۔ ایک رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور ضرورت کی چیزیں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ سوال کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ کتنی خوبصورت بات، کچھ بھی مانگ سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان سے مانگنے کے لیے کہا تھا، ہمارے آپ کے جیسے ہوتے تو پتہ نہیں کیا کچھ مانگ لیتے۔ کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ سوال کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے کہا، بس یہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو، یعنی نماز کے اہتمام سے ہی تمہاری یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اس سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، تفسیر میں نے اس کو بیان بھی کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہہ دیا کہ بس ایسا ہو جائے گا، بلکہ ان کو ایک عمل صالح بتایا کہ تم ایسا کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو خوش نصیب ہیں وہ اللہ کے بندے جو اس دنیاوی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کر کے جنت الفردوس میں تمام نبیوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت یعنی ساتھ پائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اور یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے، اتنی چھوٹی سی ایک حدیث ہے لیکن اتنی خوبصورت ہے کہ اسے کئی ہمیں حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے، جیسے سنن النسائی میں اور البیہقی اور حاکم احمد، ہمیں کئی حدیث کی کتابوں میں یہ مختصر سی حدیث دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ دیکھیں نا کہ جب ہم کسی کو بڑی اچھی سی دعا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رکھے، تمہاری اولاد سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم خوش رہو، خوشی پاؤ، سکون میں آ جاؤ۔ تو بات یہ ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو ہماری اور آپ کی محبت کا اپنے نبی سے کیا تقاضا ہے کہ ان کی آنکھوں کو ہم اپنے عمل سے ٹھنڈا رکھیں، ان کو خوش رکھیں، ان کے لیے ایسے اعمال کریں کہ جب ہم ان کے سامنے پہنچیں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ ہم نے کیا کیا ان آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، جن آنکھوں نے ہمارے لیے راتوں رات پوری رات آنسو بہائے، ہماری مغفرت کے لیے، ہماری بخشش کے لیے، ہمارے غم میں جو آنکھیں ساری زندگی آنسو بہاتی رہیں اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتی رہیں اور مانگتی رہیں اور ہمارے لیے کوششیں کرتی رہیں اور راتوں کو جاگتی رہیں، ان آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہم نے کیا حق ادا کیا۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ جب نماز میں کوتاہی، سستی، کاہلی ہونے لگے تو اس حدیث کو یاد کر لیا کریں کہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا آخری کلام کیا تھا؟ نماز، نماز اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی نماز کا بھی حق ادا کرو اور غلاموں کا بھی حق ادا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو
اور اس عمر میں علیحدہ علیحدہ بستروں پر سلاؤ۔ یعنی والدین کو حکم دیا گیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کی نمازوں کی نگرانی کریں۔ 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے پر اس کو سرزنش کے طور پر پٹائی بھی اس کی جا سکتی ہے۔ اب پٹائی ایسی نہیں کی جا سکتی کہ جو بالکل مرنے کے قریب ہو جائے کوئی بچہ، ایسی نہیں، بلکہ ایک اس کو تنبیہ کے طور پر، تاکہ بلوغت سے قبل نماز کا پابند ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد اس کی ایک نماز بھی فوت نہ ہو، کیونکہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے پر احادیث میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، بلکہ بعض علماء کی رائے کے مطابق وہ ملت اسلامیہ سے نکل جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو یہ حکم جاری فرمایا تھا کہ میرے نزدیک تمہارے امور میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ جس نے نمازوں کی پابندی کر کے اس کی حفاظت کی، اس نے پورے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نمازوں کو ضائع کر دیا، وہ نماز کے علاوہ دین کے دیگر ارکان کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے وہ یقیناً دین کے دوسرے کاموں میں بھی سستی کرنے والا ہوگا، اور جس نے وقت پر خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کر لیا وہ یقیناً پورے دین کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی۔ 9.5 سال میں انہوں نے اتنی زیادہ فتوحات کی تھیں کہ کہا جاتا ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا ان کی مملکت میں، یعنی کہ ایک جگہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا تھا تو دوسری جگہ غروب ہو رہا ہوتا تھا، اتنا زیادہ ان کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن انہوں نے جس بات کی سب سے پہلی نصیحت کی تھی وہ کیا تھی کہ نمازوں کی پابندی اور اس کی حفاظت، اور یہ انہوں نے اپنے گورنروں کو اس وقت کی ہدایت کی تھی اور اس کی فضیلت کے تحت ان سے اس بات کی ڈیمانڈ کی تھی کہ وہ نمازوں کی پابندی اور اہمیت کو ملحوظ رکھیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ کام کر لیا تو وہ بقیہ کاموں کو بھی احسن طریقے سے انجام دیں گے۔ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے اور ہمارے آج کے ٹاپک کا آخری سیگمنٹ باقی رہ گیا ہے، اور وہ ہے نماز کی فضیلت۔ قرآن اور حدیث میں نماز کے بے شمار فضائل مذکور ہیں، جن میں سے بعض فضیلتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآنی آیات اور احادیث کی صورت میں رکھوں گی۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح یعنی کامیابی پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں، یہی وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان آیات میں کامیابی پانے والے مومنین کی 6 صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنا۔ خشوع کیا ہے، خضوع کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اپنی آگے کی کلاسز میں ڈسکس کریں گے۔ اور آخری صفت پھر نمازوں کی پوری طرح حفاظت کرنا۔ پلیز مائک آف کر لیجئے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کا اللہ تعالیٰ کے پاس کیا درجہ ہے اور کس قدر محتمم بشان چیز ہے کہ مومنین کی صفات کو نماز سے شروع کر کے نماز ہی پر ختم فرمایا گیا۔ یعنی شروع میں بھی کہا گیا کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں خشوع کے ساتھ، اور آخر میں بھی یہی بات کہی گئی کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، سورۃ المعارج کی آیت نمبر 19 سے 35، آیت نمبر 19 میں سورۃ المعارج میں ارشاد ہے، آیت غالباً 35 ہے، غالباً تھوڑا سا آپ چیک کر لیجیے گا۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، تھوڑ دلا بنایا گیا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ نمازی، غور کیجیے گا، مگر وہ نمازی جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں،
یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ جنتوں میں عزت والے، ایک طرف راحت، دوسری طرف عزت، کن لوگوں کے لیے؟ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہم اگلے لیسنز میں دیکھیں گے کہ حفاظت سے کیا مراد ہے، اور حفاظت نماز کی کس طرح کی جاتی ہے، اور ہم کس طرح کی نماز پڑھتے ہیں جس کو ہم محفوظ نماز کہہ سکتے ہیں۔ تو ان آیات میں جنتیوں کی 8 صفات بیان کی گئی ہیں جن کو نماز سے شروع اور نماز ہی پر ختم کیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نماز اللہ کی نظر میں کس قدر محتمم بالشان عبادت ہے۔ سورۃ انفال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ غور کیجیے ترجمے پر، جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سچے ایمان والے یہی لوگ ہیں۔ ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ دیکھیں کیا کیا انعامات ہیں، کیا فضیلتیں ہیں نماز کی پابندی اور اہتمام کرنے والوں کے لیے۔ اگر انسان ان پر غور کرتا جائے تو کبھی نماز میں سستی کرنے کی اس کی ہمت بھی نہ ہو۔ نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑے درجے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما کر عزت کی روزی عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پس اس نے فلاح یعنی کامیابی پالی جو کفر و شرک کی گندگی سے پاک ہو گیا، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ اس آیت اور اس کے علاوہ دیگر آیات میں صرف ایمان اور نماز کو جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو شخص نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ وقتوں پر ادا کرنے والا ہوگا، وہ یقیناً دوسرے دینی ارکان کو بھی ادا کرنے والا اور گناہوں سے بھی بچنے والا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اگر کبھی کوئی گناہ اس سے ہو بھی جاتا ہے تو وہ جلدی سے توبہ استغفار کر کے گناہوں کی مغفرت طلب کر کے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ کچھ احادیث بھی ہم اس سلسلے میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں، جمعے کی نماز پچھلے جمعے تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا بڑے گناہوں سے بچے۔ یعنی کہ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کس وقت میں؟ کنڈیشن کیا بتائی گئی؟ جبکہ انسان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے تو اس کے صغیرہ گناہ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو، اور یقیناً یہ حدیث آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی، جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی نہیں باقی رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، یعنی صاف کر دیتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے یہ پتے گر رہے ہیں۔ پتجھڑ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تھے اور اس وقت پر یہ فرمایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کی پابندی کیا کیجیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ باتیں مکمل نصیحت ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ جل شانہ اپنے
سائے میں یعنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، یعنی وہ نماز کو وقت پر ادا کرتا ہو۔ اب مسجد کو سوچ کر کے ہم عورتیں یہ نہ سوچنے لگیں کہ ہمارا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو تو بھی ہم تو جاتے نہیں۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرتا ہو، اس کو انتظار رہتا ہو کہ ابھی ایک نماز کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے تو اگلی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ شخص اللہ کے سائے رحمت کے سائے میں اس دن ہوگا جب اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سایہ نصیب فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ سے مناجات یعنی سرگوشی کرتا ہے۔ اور اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ سرگوشی ہم ہر نماز میں کرتے تو ہیں، لیکن کیا یہ سرگوشی اس درجے کی ہوتی ہے جیسی ہونی چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے گا۔ بہت اہمیت سے اس کو سن لیجئے، کیونکہ یہ ہماری نمازوں کا وہ حصہ ہے جو نماز کا رکن ہے، اور جس کے چھوڑنے پر رکعت مکمل نہیں ہوتی، اور جس کو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور دن بھر میں کتنی بار پڑھتے ہیں اس کو آپ کاؤنٹ کیجئے گا۔ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اور بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری خوبی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یعنی عبادت کرنا میرے لیے ہے اور مدد مانگنا بندے کی ضرورت ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اسے دیا جائے گا۔ اور پھر ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو اب ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ کیا ہم سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہم سوال کر رہے ہوں اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے جواب آ جائے، یا پھر ہم ایک سانس میں پوری سورت پڑھ کر بس فارغ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کسی سے سوال کریں تو اس کا ادب کیا ہے کہ اس کے جواب کا آپ انتظار بھی کریں۔ تو ہمیشہ سورہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر ہر آیت پر رک کر پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے دن رات میں 12 رکعتیں پڑھی جو کہ فرض نہیں ہیں یعنی سنتیں، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جائے گا۔ تو فرائض کے علاوہ سنتوں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ یہیں پر ہم انشاءاللہ رکتے ہیں آج کے لیسن کی تکمیل کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی کل ہم مزید باتیں پڑھیں گے نماز کے ہی تعلق سے کہ نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، اور انشاءاللہ وقت میں اگر اجازت دی تو اور کچھ مزید چیزیں، اور پھر ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر ان چیزوں میں ہم سے کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ہماری نماز کن صورتوں میں باطل ہو جاتی ہے، کن صورتوں میں ہمیں سجدہ سہو کرنا چاہیے، اور کن صورتوں میں ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم سے نماز میں بائی مسٹیک چھوٹ جاتی ہیں تو پھر ہمیں سجدہ سہو کرنے کی یا پھر نماز کو لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کو ہم ڈیفرینشیٹ کس طرح کر سکتے ہیں جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہماری کون سی بات کس بات سے ریلیٹڈ ہے، یعنی رکن کیا ہے، فرائض یا واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، مباحات کیا ہیں۔ ان سب چیزوں کا علم ایک مسلمان کے لیے ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ نماز ہم پر فرض کی گئی، نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور پھر نماز کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔
تو اگر کسی چیز کی فضیلت اور اہمیت ہم کو پتہ چل جاتی ہے تو ہم پھر اس چیز کی حفاظت میں اور زیادہ کوشاں ہو جاتے ہیں اور زیادہ محنت کرنے لگتے ہیں، اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ چیز ہماری خراب نہ ہونے پائے، کسی بھی طرح سے اس تحفے میں ہمارے کوئی اس کی حفاظت میں کمی نہ آنے پائے کہ پھر یہ ہمارے لیے وبال بن جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آج آپ کی جو بہنیں شریک ہوئی ہیں وہ کل بھی تشریف لائیں گی اور پرسوں بھی، اور اپنے ساتھ اپنی اور بہنوں کو بھی لائیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور پھر انشاءاللہ اپنی نمازوں کی درستگی اور اہتمام میں مزید بہتری لا سکیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔